अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम में बात करेंगे इंतखाबात के करीब आते ही नून लीग इत्तेहाद बनाने, पीपल्स पार्टी अवामी ताकत दिखाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में यकसा मौके की कोशिशों में है। बलूचिस्तान में गुज़श्ता इंतखाबात में पहले नून लीग को छोड़ने वाले दोबारा फिर पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं पीपल्स पार्टी इशारों किनायों में दोबारा मौका देने का मुतालिबा कर रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने एबटाबाद में खिताब करते हुए यहाँ तक कह दिया कि कमरे में बैठकर सारे फैसले किए जाते हैं और बता दिया जाता है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा और अगर लाडला बनना ही है तो अवाम का लाडला बनना होगा। और मज़ीद उनकी जानिब से कहा गया कि दूसरी और चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनाने से बेहतर है किसी को कि मुझे मौका दिया जाए, मैं किसी को मायूस नहीं करूँगा। तो इसी पर हम बात करेंगे, अपने पैनलिस्ट की राय भी जानेंगे। उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो मुतालिबात किए हैं वो सुन लेते हैं। सर साहब, आपकी तरफ आऊँगी और प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। जिस तरह से बिलावल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा कि सोचना होगा कि 70 साला बाबों के हाथ में मुल्क की हुकूमत दे दें और पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को अब घर बैठना पड़ेगा। जिस तरह से वो ये मुतालिबा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? माजी में भी 2018 में भी हम सुनते रहे हैं और कहते रहे हैं मियाँ साहब जान दो हुन साड़ी वारी आन दो, तो ये कहीं वही तो मुतालिबा नहीं किया जा रहा? नहीं, हमें देखिए बड़ी अजीब सी बात है। मैं तो कुछ कभी कभी बसद एहतराम माजरतन ये बातें समझने से कासिर हूँ कि बिलावल भुट्टो खुदा का ये एक जलाल है या करम है कि हम ये वक्त देख रहे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमें कह रहे हैं कि बंद कमरों में पीछे बैठ के फ़ैसले करने वाले हुक्मरान ठीक नहीं होते। अल्लाह की शान है, ऐसा वक्त भी आना था। लेकिन मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात में थोड़ा सा लब्बैक कहना चाहता हूँ और उन्हें कहना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये 70 साला जो एक जनरेशन अजीब सी गुजर गई है, उससे ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। हमें उनसे पूछना, उनसे गवर्नेंस, उनसे सियासत करवानी बंद कर देनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब इसमें पहल करें, आसिफ अली ज़रदारी साहब को पार्टी से निकालें जो 70 साल के पॉलिटिशियन्स हैं जिनको 2-2, 3-3 बारियां मिल चुकी हैं। बिलावल भुट्टो साहब पहल करें ये शेरी रहमान साहिबा को, ये नवीद कमर साहब को, ये जितने पीपल्स पार्टी के हमारे इस मुल्क की जड़ों को 80 की दहाई से खोखला कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब प्लीज़ मेहरबानी करके अपने घर से सफाई को शुरू करें। हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान की यूथ आपके साथ है। ये जो 2-2, 3-3, 4-4 बार खानदान जो बारियां ले चुके हैं ना, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं। आपने दुरुस्त कहा, बल्कि ना सिर्फ सोल्यूशन, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यही तो वो लोग हैं जिनसे हमने जान छुड़वानी है तो मुल्क कहीं आगे चलेगा। इन्होंने हमारी नस्लों को जकड़ा हुआ है। जब ये इनकी जंजीरें टूटेंगी तो सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, केपी में तरक्की होगी। बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब सही कह रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब से शुरू करें, फरियाल तालपुर बीबी, दीगर लोग, ये जितने लोग ये 60-65 से ऊपर हैं जिन्होंने 1-1, 2-2 दफ़ा बारियां ले ली हैं, इन सब को फारिग करें। हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं इसमें। ठीक है, पीपल्स पार्टी के साथ हैं। और आज ही नाज़रीन उन्होंने मर्दान में भी गुफ्तगू की है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग भी कहा है। क्या गुफ्तगू की है वो भी ज़रा सुन लेते हैं। हसन साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से बिलावल साहब फरमा रहे हैं और तस्करा कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को महंगाई लीग कह रहे हैं, हालांकि वो भी हिस्सा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि दूसरी तरफ इलेक्टेबल्स जो हैं वो नून लीग की तरफ रुझान है उनका? मुस्तकबिल में क्या सियासी मंजरनामा आप देख रहे हैं? क्या आइंदा इंतखाबात में इलेक्टेबल्स जो हैं वो कोई सियासी असर दिखा सकेंगे? देखें, सियासी जमातें जो हैं वो एक बात पर बहुत ज़्यादा फोकस देती हैं। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट को इज़्ज़त दो को मामलात को लेकर चलती रही कई सालों से। फिर मुस्लिम लीग नून ने ये मामला उठाया कि वोट को इज़्ज़त दो, और मैं ये समझता हूँ कि वोट से बढ़ने वाली हुकूमतें ही बुनियादी तौर पर असल में आवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहलाती है। लेकिन एक तरफ अगर आप ये सिनेरियो देखें तो मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब को जहाँ पर एक नया सियासी लाडला करार दिया जा रहा है और वहीं पर जो है एक नई मुस्लिम लीग नून को किंग्स पार्टी भी करार दी जा रही है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी के बाद जो सियासी मंजरनामा एक बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कई सवालात भी खड़े हो रहे हैं और ख़ास तौर पे हमें मुस्तकबिल का क्या प्लान होगा वो भी बनता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से
ایم کیو ایم سے انہوں نے اتحاد کیا اور پھر باپ پارٹی سے انہوں نے رابطے بہتر کیے، پھر اب ان کا خیال ہے کہ اب ساؤتھ پنجاب کا رخ کیا جائے، جنوبی پنجاب محاذ پر جو ہے وہ کوشش کی جائے وہاں پر اتحاد کر لیا جائے، جب وہاں پر کوئی 18-20 کے نام چل رہے ہیں کہ فہرست تیار کی گئی ہے کہ ان کو شامل کر لیا جائے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد کیا الیکٹیبلز ہوں یا اتحاد کر لیا جائے، عوام ان کو تسلیم کرے گی؟ جی عوام جو ہے اگر ان کو مکمل طور پہ آزادی دے دی جائے، جس پر آج سے نہیں کئی ماہ سے بات ہو رہی ہے کہ صاف شفاف انتخابات، اور اس پہ چلے جائیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ عوام کیا الیکٹیبلز کو اس دفعہ 70 کی دہائی کی طرح ہوگا یا اب جو ہے وہ ان کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دے گی، اور وہ کن کو سلیکٹ کرتی ہے۔ ادروائز کیا ہوگا، وہی کہانیاں ہوں گی، وہی معاملات ہوں گے، اور پھر الجھتے سلجھتے پاکستان کی سیاست پھر وہی کہانی شروع ہو جائے گی جو آج سے کئی سال پہلے شروع ہوئی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ نون لیگ زیر تاب تھی، ان پہ کیسز بن رہے تھے، وہ مشکلات کا شکار تھے، اور پھر ان کے ساتھ بندشیں تھیں، اور پھر اسی سچویشن میں ایک جو ہے ان کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے، پھر ایک نئی طاقت سامنے آتی ہے بھرپور قوت کے ساتھ۔ وہ قوت کس کی تھی وہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ پھر اس طریقے سے معاملہ آتے ہیں، پھر ایک کارڈ کھیلا جاتا ہے جمہوریت کا، اور پھر جب وہ معاملہ لے کر آتے ہیں پھر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، پھر جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس کی یہ بات کرتے تھے وہ بند کمرے میں لا کے الماری میں لگا کے چابی غائب کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی معاملہ شروع ہو جائے، پھر دوسری پارٹی کے خلاف جو ہے وہ مشکلات بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا اس سارے سینیریو میں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی، ووٹ کو عزت دو، عوامی مسائل، یہ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ ایک لاڈلا پن یا ایک پسند و ناپسند کی بنیاد پر یا ایک نئی کنگز پارٹی کے لقب پر یا کسی کی جو ہے وہ سپورٹ سے کسی کی چھتری تلے، اور کسی وہ باپ پارٹی جس کو آپ کہتے تھے کہ باپ کے بغیر نہیں ملتا، 2021 کا شاید بیان ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ دیتی تھی 24 مارچ 2021 کا، کہ باپ کے احکامات مانتے ہیں، اس ٹائم باپ، یہ سارے معاملہ دیکھا جائے تو عوام اس سے کہاں ہے؟ عوام نہ تو باپ کے ساتھ چلتی، نہ ایم کیو ایم سے ساتھ چلتی، نہ ووٹ کو عزت کے ساتھ چلتی، وہ تو کرتی ہے کہ آپ حقائق پر مبنی لیکن حسن صاحب اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ سیاستدانوں کا ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہے، تمام سیاستدان یہی گلے شکوے کر رہے ہیں، تو آئندہ انتخابات کیسے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ جو ہے یہ خواب یہ کیسے پورا ہوگا؟ دیکھیں، شفاف انتخابات کا نعرہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی ہے، اور وہی یہ کہتے ہیں ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں کہ پھر ہمیں گراؤنڈ پر بھی یہ چیزیں نظر آنی چاہیے۔ لیکن ایسی سچویشن میں اگر آپ دیکھیں مسلم لیگ نون جو ماضی میں رہی ہے، وہ کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بنیاد پر کبھی انتخاب جیتی ہے؟ آپ صرف گراؤنڈ لیول پر جا کے دیکھیں، ایسے تو نہیں ہوا۔ ان کی زیادہ سے زیادہ 2013 میں 80-82 شاید سیٹیں تھی یا 85 تھی، اس سچویشن میں بنی۔ 2008 میں بھی اگر دیکھیں تو شاید اتنی تھی، ان کی اتنی ہی سیٹیں تھی، لیکن اب وہ تھوڑی قدرے کم ہوگی۔ اب جو سرویز انہوں نے کروائے ہیں اس کی بنیاد پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ تو کسی بھی صورت، اور پھر ایک سرویز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے جتنے سرویز ہوئے جس میں کوئی ان کی 3% ایک صوبے کا آیا ہے مسلم لیگ نون، ایک جگہ پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون 12% کے پی کے میں کھڑی ہے، بلوچستان میں 11%، پنجاب میں لگ بھگ 28%، اس طرح کے کچھ سروے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اگر ان کی بنیاد پہ، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، تو سب سے زیادہ تو ان کو بات کرنی چاہیے کہ ہم نے 2017 میں اتنے پروجیکٹ لگائے تھے، ہم نے اتنی پرفارمنس دکھائی تھی، ڈالر اتنے پر ہونا چاہیے تھا، فلاں اقدامات کیے تھے، تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تاکہ ہم بتا سکیں 2013 سے 17 تک ہم نے ایسے عوام کی خدمت کی، لیکن اب ہمیں وہ جو ہے وہ سچویشن سے باہر نکال دیا گیا۔ لیکن عوام تسلیم کیوں نہیں کرتی؟ یہ عوام سے ان کو جانا چاہیے نا، عوام سے پوچھیں۔ یہ عوام کے پاس جانے کے بجائے یہ سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہے، یہ عوام کے پاس جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ عوام جو ہے وہ اس اب 8 سچویشن میں فروری کو ہی لیول فیصلہ پلینگ کرے گی فیلڈ جو مانگتی ہے وہ ایک تگریز اور مضبوط اور مقبولیت والی جماعت ہے۔ سوال صرف میرا یہ ہے، میں یہ ختم کرتا ہوں، کہ کیا آپ کو کہیں سے قبولیت اور مقبولیت ہو گئی؟ عوام کی مقبولیت اور عوام کی قبولیت کون ہوگی؟
ابھی اس کا انتظار کرنا پڑے گا. اس کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ہونا اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہوگا اور ہم سب بھی دیکھیں گے. اور آگے ہمیں بڑھنا ہے پروگرام میں ناظرین، اور بات کریں گے ہم اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف جاری مظالم اور استحصال پر ڈوزر جاری کر دیا ہے. یہ ڈوزر پرائم منسٹر آف پاکستان نے جاری کیا ہے اور 2014 کے بعد سے ہندوستانی حکومت اقلیتوں کے خلاف اکثریتی پسندی کے ذریعے مظالم جاری رکھے ہوئے ہے. امتیازی قوانین اور میڈیا پر جاری مہم نے اقلیتوں کے انسانی حقوق پامال ہونے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ 2021 میں مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم کے 294 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور جس میں سینکڑوں گرجا گھروں کو بھی جلایا گیا ہے، جس میں مساجد بھی شامل ہیں جن پر حملے کیے گئے. اور بھارت میں اب تک 1600 سے زائد مساجد کو میڈیا مہم کا نشانہ بنایا گیا ہے. اسی پر ہم رائے جانیں گے. سابق مشیر اقوام متحدہ ڈاکٹر فتح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. جس طرح سے بی جے پی کی حکومت میں ہندوتوا کی سوچ اس طرح سے پروان چڑھ رہی ہے اور ہندوستان میں نہ صرف مسلمان، عیسائی بلکہ جو نچلی سطح کے ہندو ہیں وہ بھی اب محفوظ نہیں ہیں. پاکستان نے تو ڈوزر جاری کر دیا ہے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں عالمی سطح پر جو عالمی برادری ہے وہ کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے؟ بہت شکریہ. جہاں پر آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ یا دیگر اپنے مخالفین کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی میں آپ کو کچھ ایگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک روپیش کمار صحافی ہیں جن کو 2 سال سے انڈیا نے صرف اس وجہ سے جیل میں ڈالے رکھا یا کہ انہوں نے آدیواسی کمیونٹیز کے حق میں آواز اٹھائی. اسی طرح سے ایک اور صحافی ہیں صدیق کپان، ان کو بھی 2-2.5 سال انڈیا جیل میں رکھتا ہے. کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے ایک دلت گرل جو تھی جس کا ریپ کیا گیا اس کی رپورٹنگ کرنے کے لیے وہ جانا چاہ رہے تھے اور اس کو وہ میڈیا پر لے کر آنا چاہ رہے تھے. 2 سال بالآخر سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی. اسی طرح سے آپ کی بڑی حیرت ہوگی کہ آر بی سری کمار اور سنجیو بھٹ یہ 2 پولیس آفیسرز ہیں جن پر مقدمہ کیا گیا کہ آپ نے معصوم لوگوں کے خلاف ظالمانہ کارروائیاں کی ہیں. اور وہ ظالمانہ کارروائیاں کیا تھی جس میں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی بھی شامل ہے کہ ان کے خلاف بھی آپ نے جھوٹے مقدمات بنائے 2 پولیس آفیسرز نے. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نریندر کمار مودی چیف منسٹر تھے گجرات کے، اور گجرات میں مرڈر اور ریپ مسلمانوں کے خلاف جو پورا ایک بازار گرم تھا، اس میں ان 2 پولیس افسران کو آج ابھی پچھلے کچھ مہینے پہلے اس بات پر اریسٹ کیا گیا کہ آپ نے ان کے خلاف کارروائیاں کی. انڈیا نے فیٹف کا ہم لوگ بات کر رہے تھے جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، 2010 میں جب انڈیا ان کا ممبر بنا اس کے بعد انڈیا نے اپنے کچھ قوانین میں ترمیم کی جس میں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس کے علاوہ ان کا جو FCRA ہے ان میں انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ FATF نے تو اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، شاید یہ اس کی آڑ میں تو نہیں ہے جس طریقے سے اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ جی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ اگر ہم دیکھیں جو انہوں نے، چلے پاکستان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ جی پاکستان نے اگر ڈوزیر شائع بھی کر دیا تو پاکستان تو انڈیا مخالف ہے اس وجہ سے کر دیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی تو انڈیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے باقاعدہ انہی چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. گزارش ہے کہ اب اس کے اندر تو تقریباً کوئی 2 رائے نہیں رہ گئیں تمام سویلائز سوسائٹیز کے اندر کہ جس طرح کی بربریت بھارت اپنی اقلیتوں پہ ایون ہندوؤں کے اوپر جو نچلی کاسٹ کے ہیں بھارت میں کر رہا ہے، اس کی شاید اگر کوئی مثال ڈھونڈنی ہو تو فلسطین کے اوپر مظالم جو اسرائیل کر رہا ہے اس کی مثال ہوگی. یہ بات تو چلیں تسلیم شدہ ہے اور اس کے اوپر آپ نے جو فیکٹس پریزنٹ کیے وہ کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس کے بارے میں کرنا کیا چاہیے؟ ہماری حکومت کیا کرے؟ پاکستان کیا کرے؟ کیا صرف یہ چیزیں ہائی لائٹ کر دینی ہی کافی ہیں یا کوئی ایسے ایکشنز ہیں
جو ہمیں کرنے چاہیے FATF ٹائپ کمپلینٹس دیگر چیزیں وہ کیا پروسیجرز ہیں نیکسٹ سٹیپس کیا ہیں جو وفاقی حکومت کو کرنے چاہیے؟ سعد صاحب بہت ویلڈ آپ کا سوال ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم نہ کارخانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. آپ اسے جب تک انٹرنیشنل فورمز پر نہیں لے کر جائیں گے, جب تک آپ دنیا کو ان کا اصل چہرہ نہیں دکھائیں گے, تو ہم یہاں پر ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھے آپ بھی اور میں بھی ہم ان کے بارے میں بتاتے رہیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اب بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب انڈیا کھل کر سامنے آ گیا اور وہ اس حد تک برملا اپنی اقلیتوں کی دشمنی میں اس حد تک چلا گیا کہ وہاں پر ایون کہ جو بڑی بڑی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی ان سے نہیں بچی. میں نے جو آپ کو مثالیں دی ان میں ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اسی UAPA جو ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آکسفیم انڈیا کا دفتر انہوں نے اس وجہ سے بند کیا اور ان کے آکسفیم انٹرنیشنل کا دفتر بند کر کے ان کے لوگوں کو اٹھا کر اس وجہ سے لے کر گئے ہیں. یہ بات درست ہے. جی ڈاکٹر صاحب سوری آپ کا ساتھ صاحب اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات درست ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل بند کر دی, انہوں نے USIP کو محاصرہ کیا, انہوں نے انٹرنیشنل اس طرح کی جتنی بھی ہیومن رائٹس واچ وغیرہ کے لوگ ایکسپیل کر دیے. یہ باتیں درست ہیں سر, ہم اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر میں وہی عرض کیا کریں؟ جی دیکھیں, کچھ تو وہ اپنے خود اس جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں کہ جب آپ انسانی حقوق کی تنظیموں کے خلاف انکم ٹیکس کی کارروائیاں شروع کریں گے اور اس اتنے بھدے طریقے سے ان کے خلاف آپ کارروائیاں کر رہے ہوں گے, تو ویسے ہی دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن پاکستان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو انٹرنیشنل فورمز پر لے کر جانا چاہیے, کانفرنسز ہونے چاہیے, سیمینارز ہونے چاہیے. سر کون سے انٹرنیشنل فورمز, اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیسے لے کے جائیں اس کو انٹرنیشنل کاؤنسل, اس کو وار کرائمز میں کیسے لے کے جائیں, اس کو دیگر, مطلب یہ تو بات درست ہے کہ انٹرنیشنلی آواز اٹھانی چاہیے. اگر تھوڑی رہنمائی فرمائیے کہ یہ کیا ہم کوئی ریزولوشن پریزنٹ کریں UN اسمبلی میں, کوئی UNSC کی کوئی بات کریں, کوئی ICJ کے اندر کوئی چیز فائل کریں, ہیگ میں جائیں, کیا کریں سر؟ دیکھیں یہ سارے تو آفیشل چینلز ہیں, دنیا سنتی ہے جو آپ بتائیں گے اسے دنیا سن رہی ہے. میں نے جو پہلے آپ کو ٹو دی پوائنٹ بتایا کہ آپ جا کے جنیوا میں, آپ جائیں فرانس میں پیرس میں جہاں پہ FATF کا دفتر ہے, وہاں پہ آپ کانفرنسز کریں, وہاں پہ آپ سیمینارز کریں, وہاں کے میڈیا کو بلائیں, وہاں کے میڈیا کو دکھائیں کہ یہ ہم صرف نہیں کہہ رہے, یہ دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ بات کر رہی ہیں. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, ہم انٹرنیشنل میڈیا کو, کیونکہ دیکھیں آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیں, آپ یونائٹڈ نیشنز میں چلے جائیں, وہاں پر اور آپ کے بہت سارے کیسز چل رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں وہ, اور بالکل جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل جو میڈیا اسے کال کرنی چاہیے, جیسا کہ اسرائیل جس طرح سے وہ غزہ پر مظالم ڈھا رہا ہے, آواز اٹھائی جا رہی ہے, کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ کیا تمام جماعتوں کے جو ہیں, تمام جتنی بھی ممالک ہیں, صرف ان کے تو سیاسی مفادات کے ساتھ ساتھ معاشی مفادات بھی تو جڑے ہیں؟ بدقسمتی سے میں یہ پچھلے کچھ پروگرامز میں یا مختلف فورمز کے اوپر یہ بات کر چکا ہوں کہ بدقسمتی سے انڈیا اس وقت امریکہ کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل بن چکا ہے, کیونکہ خطے میں جو چین کی اہمیت ہے اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے تو امریکہ اور دیگر مغربی قوتیں وہ اس وقت انڈیا کی پشت پناہی کر رہی ہیں, ان کی مجبوری ہے. ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کینیڈا میں نجر کا جو ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوتا ہے, جسٹن ٹروڈو سنیے گا, جسٹن ٹروڈو اس کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن چونکہ امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے, ان کی تو کینیڈا کے پرائم منسٹر کی آواز بھی دب جاتی ہے. لیکن کب تک؟ جب تک آپ اسے مسلسل مختلف فورمز کے اوپر لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے, ان کو جب تک اس کے اوپر ایجوکیٹ نہیں کریں گے, جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ بھی اس. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے, سوری گزارش سر یہ ہے, ہم اس کو تھوڑا سا سر ذرا کسی بہت سے لوگ سننے والے ہیں تو ہم اس کو کسی ایسی کسی ایکشنیبل چیز میں اگر مناسب صاحب سمجھیں. گزارش سر یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا خود کہ پرائم منسٹر
of کینیڈا کو اکنامک اور دیگر ڈپلومیٹک پریشرز کی وجہ سے تھوڑا سا بیک آف کرنا پڑا، جیسے کہ آپ نے اس میں آبزرو کیا. ایسی سچویشن میں آپ کے خیال میں اگر ہم جنیوا میں، پیرس میں میڈیا کو بلائیں گے تو وہ سر کس طرح کا امپیکٹ آپ کے خیال میں کریٹ کرے گا؟ کوئی اس سے بہتر، کوئی انسائسو، کوئی لیگل، کوئی آبلیگیٹری اس میں آپ کے خیال میں کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ سر عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے خود مثال دی فلسطین اور اسرائیل کی، اگر فلسطین اور اسرائیل کی مثال دیکھیں تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اسرائیل وار کرائمز کس حد تک کر رہا ہے، لیکن انڈیا نے آج تک یونائٹڈ نیشنز میں اس کی مذمت کا بل تک سائن نہیں کیا. باقی بہت سارے ممالک نے کیا لیکن انڈیا نے نہیں کیا. اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں نا، تو جب تک آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے، میں بار بار اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جائیے، وہاں لے جا کے ایک مقدمہ ڈال دیجئے، آپ یونائٹڈ نیشنز میں جا کے ایک ریزولوشن ڈال دیجئے، ٹھیک ہے. وہ پبلک، جب تک آپ پبلک اوپینین، کل یا پرسوں پرائم منسٹر بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اوپینین میکنگ، کہ جب تک آپ رائے عامہ کو اس ہموار نہیں کریں گے اس جانب، کسی بھی موضوع کے اوپر رائے عامہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، ایف اے ٹی ایف کی جانب سے تحفظات سامنے آئے تھے، آبزرویشن آئی، اس کی آڑ میں بھارت نے جس طریقے سے مظالم ڈھانے شروع کر دیے اقلیتوں پر، نہ مسلمان وہاں پر محفوظ ہے، نہ عیسائی، نہ سکھ اور نہ باقی اقلیتی، سب کے پر جو ہے وہ مظالم. پھر ہندوتوا نظریات کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر، باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت وہاں کے میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی آپ فرما رہے تھے وہاں پر جو انسانی حقوق کے دفاتر ہیں ان کو بند کر دیا گیا، لیکن اقوام متحدہ میں بھی بے شمار دفعہ اس پر جو ہے وہ سوالات کھڑے ہوئے. تو اگر آپ دیکھیں جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، 294 کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے 2021 میں. پھر اسی طرح بھارت میں 1600 سے زائد مساجد کو جو ہے وہ میڈیا مہم کا نشانہ بنایا گیا. مقبوضہ کشمیر میں بھی یہی کام کیا جا رہا ہے. 24,496 مذہبی مقامات کو سرکاری تحویل میں لیا گیا. غالباً ڈاکٹر صاحب کو ہماری آواز نہیں آ رہی ہے، اور مجھے میں ان سے بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ سارا کچھ ہے، اقوام متحدہ میں مشیر رہے ہیں، وہاں پر بے شمار دفعہ اس طرح کی قرارداد ان کے خلاف، بھارت کے خلاف ان مضمون مقاصد اس کے حوالے سے جو ہے وہ پاس ہوئی، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. ایف اے ٹی ایف کی جانب سے آبزرویشن آئی، اس کی آڑ میں ایک اور معاملہ شروع ہو گیا. وہاں پر بھی اگر اس پلیٹ فارم پر بھی لے کر جاتے ہیں، وہاں پر بھی وہ اگر اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیتے، پھر کیا کیا جائے؟ رائے عامہ کب تک ڈیولپ کرتے رہیں گے؟ اس کے امپلیمنٹیشن اور ٹھوس کوئی پلیٹ فارم کرنے کے بعد سفارتی لحاظ سے اور باقی معاملات کو اس کو باقاعدہ ایک کمپیننگ کی سچویشن میں اس کو جو ہے وہ لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. جی حسن صاحب، غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے اور مجھے بریک کی جانب جانا ہے. سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آئیے. جی بالکل، اب مجھے آواز آئی ہے آپ کی. جی جی، مجھے اس سے پہلے آپ کیا فرما رہی تھی یا کوئی؟ میں یہ کہہ رہا تھا اتنا کچھ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. آپ اقوام متحدہ میں بطور مشیر بھی کام کر چکے، وہاں پر بھی جو ہے وہ بے شمار قراردادیں پاس ہوئیں کہ اس طرح کے معاملات فوری طور پہ روکے جائیں، اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے. کسی ایک پر عمل درآمد نہیں ہوا. ایف اے ٹی ایف کی جانب سے بھی تحفظات سامنے آئے، ان کو باقاعدہ بھجوایا گیا، کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو پھر آپ کون سے پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں؟ رائے عامہ تبدیل کر بھی دی جائے تو وہاں پر کون بار بار اس معاملے کو لے کر جائے گا؟ آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ جتنے انسانی حقوق کے علمدار کے وہ بڑے بڑے دفاتر تھے وہ بھی بند کر دیے، میڈیا کو بھی کنٹرول کر رکھا ہے. دیکھیں انڈیا میں تو یہ ہو ہی رہا ہے. میں نے آپ سے یہ ہرگز نہیں کہا کہ آپ اسے انڈیا میں کریں. بنگلورو کی وہ سینٹر فار پبلک ریسرچ ہو یا وہ دلی کا کوئی تھنک ٹینک ہو، ان کے دفاتر انڈیا میں بند ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انڈیا جا کے فرانس میں ان کو بند کر رہا ہے، انڈیا جا کے جنیوا میں بند کر رہا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قراردادیں اور مقدمات اپنی جگہ پر انہیں ضرور کیا جانا چاہیے، لیکن ایف اے ٹی ایف میں جانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں ایف اے ٹی ایف کے پاس باقاعدہ طور پہ اس ڈوزر کو بھی پہنچانا چاہیے؟ ایف اے ٹی ایف کے پاس ان کے پاس کوئی ایسا چینل نہیں ہے میرے علم کے مطابق، اگر ہے تو میں نہیں جانتا، لیکن ایف اے ٹی ایف ایسی کوئی ڈوزیئرز ریسیو آفیشلی نہیں کرتا. ہاں میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کا ہیڈ کوارٹرز ہے پیرس میں، فرانس میں. تو ان کے جہاں پر جس جگہ پر جو یورینیم سمگلنگ کی بات تھی، ہم نے ایف اے ٹی ایف میں ریز نہیں کی تھی انڈیا کی.
جب وہ یورینیم بریک کی اسمگلنگ جانب پکڑی بڑھنا ہے گئی تھی تو FATF میں پاکستان نے اس کو ریز کیا تھا، جس طرح جو مجھے یاد پڑتا. جی FATF نے صرف ایک یورینیم نہیں بلکہ بہت سارے آبزرویشنز تھیں، جس میں ریئل اسٹیٹ ہے، جس میں پریشس سٹونز ہیں، جس میں کرپٹو کرنسی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر کوئی 40+ ان کی آبزرویشنز ہیں اور 9 اسپیشل ریکمنڈیشنز ہیں جن کے اوپر انڈیا کو انہوں نے آج سے نہیں بلکہ سن 2010 سے وہ نہ صرف ان کو متنبع کرتے آ رہے ہیں بلکہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزٹ دیا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سابق مشیر اقوام متحدہ ڈاکٹر فتح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے دے رہے تھے، اور مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے تو اب ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، اور بات کریں گے وفاقی صوبائی حکومتوں اور وزارت دفاع نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ بھی چیلنج کر دیا ہے. وزارت دفاع کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کی کردم قرار دی گئی شک 59(4) بھی بحال کی جائے، اور وہیں وزارت دفاع نے اپیل پر حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کی ہے. وہیں اپیل میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سماعت تھی. آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. اسی پر مزید ہم ڈیٹیلز لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ نمائندہ اسلام آباد حسین ملک بھی موجود ہے. حسین بتائیے گا آج کس کس نے درخواست دائر کی ہے اور درخواست میں کیا استدعا کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ 23 اکتوبر کو فیصلہ سنایا گیا تھا سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کے خلاف. جو فیصلہ تھا اس کو یہ چیلنج کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کل سے جاری ہے، کیونکہ کل جو ہے دیکھا گیا کہ شہداء فورم بلوچستان کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی تھی. آج وزارت دفاع کی جانب سے بھی دائر کی گئی ہے، سندھ حکومت کی جانب سے بھی، وفاق کی حکومت کی جانب سے بھی یہ دائر کی گئی ہیں. اور جو تمام درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان میں تقریباً استدعا سیم ہیں، موقف جو ہے اور وہ سیم ہے، گراؤنڈ سیم ہے. کیونکہ بیسک جو 23 اکتوبر کو فیصلہ سنایا گیا تھا فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے، اس کے اندر بیسک موقف یہ تھا کہ جو جب تک ایک تو یہ کہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے جو فیصلہ سنایا گیا تھا اس میں حکم امتناع دیا جائے. جبکہ سپریم کورٹ کے یہ 5 رکنی بینچ نے جو یہ فیصلہ سنایا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ملٹری کورٹ کیس میں بنایا گیا جو بینچ تھا وہ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت نہیں ہے، اور جب 5 رکنی لارجر بینچ کا قیام قانون کے مطابق نہیں ہے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی غیر مؤثر ہوا. تو بیسک استدعا یہی تھی کہ جو اپیلیں دائر کی گئی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے، بیسک یہی استدعا کی گئی تھی. بہت شکریہ حسین ملک آپ کا. اور اسی پر ہم مزید رائے جان لیتے ہیں. ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حافظ صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا اپیلیں تو دائر ہو گئی ہیں، بینچ بھی اب وہی رہے گا یا پھر سپریم کورٹ کوئی اور راہ نکال لے گی؟ دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد سپریم کورٹ کے اندر اگر آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگز جو ہے انیشیٹ کی جاتی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، تو پہلے اس سے پروسیس یہ تھا کہ ریویو کی جو ہے آرٹیکل 188 کے نیچے آپ جاتے تھے اور اس کا بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا تھا اور سیم ججز جو تھے اس کیس کو سنتے تھے. اور سپریم کورٹ کے اگر جتنے بھی آپ فیصلے دیکھ لیں آرٹیکل 188 کے نیچے تو عموماً سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے پہلے فیصلے جو تھے ان کو انڈورس ہی کرتی تھی. اب چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا ہے اس کے اندر یہ اپیل فائل ہوگی، یہ 5 ججز جو ہیں اس کو نہیں سنیں گے اور نیا ایک لارجر بینچ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں گے. اور اس کے بعد یہ 14 دن کے اندر 23 اکتوبر کو یہ فیصلہ آیا ہے، 23 نومبر تک 30 ڈیز کے اندر اس اپیلز نے فائل ہونا تھا. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو 23 اکتوبر کی ڈیٹیل ریزننگ نہیں آئی اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ 23 سے پہلے آ جائے گی اور پھر 23 سے 14 دن کے اندر جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق اس کیس کو فکس کرے گا. اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ جتنا یہ سینسٹیو نیشنل سیکیورٹی اور آپ کے کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن انوالو ہے اس کے اوپر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی اور دسمبر کے اندر اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا. لیکن امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آج جو فیڈرل گورنمنٹ نے اپیلز فائل کی ہیں اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے کن چیزوں کے اوپر آپ ان کو کنونس کریں گے اور کون سے ایسے پوائنٹ ہیں
جن کے اوپر بات کی جائے گی، اور وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ جو ہیں جو اس سے زیادہ پہلے تھے وہ فیصلہ کر چکے تھے. تو سب سے پہلا جو سپریم کورٹ کے اندر آئے گا کہ کیا 184(3) کے نیچے جو ہے کیا یہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر اس حد تک تھا کہ اس کو مینٹینیبل کیا جائے. نمبر 2 اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز آئے گی کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے آلریڈی لیجسلیٹو کمپیٹنسی کے اوپر ایک فیصلہ دے چکی ہے 1967 کے امینڈمنٹس کے اوپر، تو کیا یہ ایک مائنر بینچ جو ہے اس چیز کو لارجر بینچ کی جو آلریڈی ڈیسیجن سے اس سے کس طرح اس نے ڈیویٹ کیا، یہ ایک پوائنٹ بڑا ڈیبیٹیبل آئے گا. تیسری جو چیز آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 8 کے نیچے ان لاز ملٹری کی آلریڈی ایکسیپشنز موجود ہیں، اور اس کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے، اور 50 سال سے نہ پارلیمنٹ نے اس آرٹیکل 8 کو چینج کیا ہے، اور 48 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آرٹیکل 8 کے نیچے یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں 2D1 اور سیکشن 59(4) اس کو آلریڈی انڈوس یا ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے. پھر ایک اور چیز اس کے اندر آئے گی، ڈیو پروسیس آف لا والی بات آئے گی کہ کیا ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آلریڈی اس سارے پروسیس کو ڈیو پروسیس آف لا کے بھی نیچے لے کے آئی ہے. اور جو رائٹ آف اپیل والی بات ہے، فورم بلوچستان کی جانب سے پیٹیشن دائر کی گئی ہے، اور رائٹ آف اپیل کی بھی جو بات آئی آواز آ رہی ہے جی جی جس طرح سے فورم بلوچستان کی جانب سے بھی پیٹیشن دائر کی گئی ہے. جی حافظ صاحب بات سن لیں. فورم بلوچستان کی جانب سے پیٹیشن دائر کی گئی ہے اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ یہ وہی بینچ جس نے فیصلہ سنایا ہے وہ بینچ جو اس میں شامل نہ ہو. نہیں، یہ تو لیگلی بات ٹھیک ہے نا جی. وہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید انہیں اس لا کی جو پروویژن کا پتہ نہیں تھا، چونکہ اب لا آ گیا ہے اور اس کے اندر یہ ہے یہ 5 ججز نہیں بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ 5 ججز نہیں آئیں گے. یہ نیا ایک لارجر بینچ جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر آئے گا، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پچھلے ماہ اس لا کو ویلیڈیٹ کیا تھا اس کی جو کٹ آف ڈیٹ دی تھی وہ دی تھی 20 اپریل 2023، اور جب 2023 کے بعد جتنے بھی فیصلے 184(3) کے نیچے آئیں گے وہ اسی ایک نئے بینچ کے پاس جائیں گے. اور ہمارے سامنے ایک ریسنٹ ایگزامپل آئی ہے کہ جو نیب لا کی امینڈمنٹس تھیں وہ شروع تو ہوئی تھی اس ایکٹ کے امپلیمنٹیشن ہونے سے پہلے، یعنی کہ اس کو انفورس نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کا فیصلہ جو تھا وہ چیف جسٹس صاحب نے جاتے جاتے سپٹمبر میں کیا، تو اب اس پہ بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئے گا. تو لہذا جتنے بھی فیصلے جو 20 اپریل 2023 کے بعد کے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نیچے جائیں گے جو 184(3) ہے، اور وہاں کے اوپر ایک لارجر بینچ بیٹھے گا جو پہلی سٹیج کے اوپر 5 ججز پہ ہوگا، اور اگر 5 ججز فیصلہ کر لیں تو اس کے بعد ایک نئی کمپوزیشن بنے گی اور 5 ججز سے زیادہ ہوگی، اور اس کا سکوپ جو ہے وہ بڑا ہوگا، اور اس کے اندر ساری چیزیں جو شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پلیڈ نہیں کی گئی تھیں ان ٹرمز آف آرگیومنٹ وہ ساری فیڈرل گورنمنٹ کر سکے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ چونکہ آلریڈی یہ ہوتا تھا کہ وہی ججز بیٹھتے تھے ریویو کے اندر تو ایک مائنڈ بھی آلریڈی ڈسکلوز تھا، تو جب نئے ججز بیٹھیں گے نئی چیزیں آئیں گی تو وہ سارا آگے. لیکن امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اب اس کیس کو پلیڈ کس طرح کرتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کو آرٹیکل 8 کو پریس کرنا چاہیے تھا یا کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہیے تھا 23 اکتوبر والے دن، وہ اس طرح ہوا نہیں ہے، اور بات 9 مئی سے جو ہے وہ آپ کے پوری لا کی الٹرا وائریز پہ چلی گئی. اور اسپیشلی اس سچویشن کے اندر جب آپ کا کانسٹیٹیوشن 50 سال سے آرٹیکل 8 کو پروٹیکٹ کرتا رہا ہے، اس کے اندر جا کے پہلی دفعہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آنا، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں اگر انہیں پراپرلی پلیڈ کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تو ایک بہت اچھا کیس ہے. اور سپریم کورٹ کی جو 23 اکتوبر والی ججمنٹ ہے اس کے سیٹ اسائیڈ ہونے کے کافی چانسز ہیں. آپ سب جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اٹارنی جنرل نے جب یہ کیس چلا تھا اس وقت بھی بھرپور طریقے سے دلائل دیے تھے. انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ مکمل فیئر ٹرائل ہوگا، اور اس میں بھرپور طریقے سے انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا، پھر اس میں ایویڈنس بھی دیے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب کس حد تک حکومتی تیاری ہوگی کہ وہ اپنے جو ہے وہ اچھے مضبوط دلائل دے سکیں اور ٹھوس چیزیں سامنے رکھ سکیں کہ اب ان کو کوئی ریلیف مل جائے؟ دیکھیں، ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو ہم نے مین پرنسپلز آف لا پہ بات کی ہے، جو لا یا کانسٹیٹیوشن ہے جو ابھی تک موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ 1967 کی امینڈمنٹس تو الٹرا وائریز کی گئی ہیں،
لیکن کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 8 ہے وہ سٹل ایگزسٹ کرتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے آرٹیکل 8 کی پرووائزو کو بھی یہ کہے گی کہ اس کو بھی آپ ہم نہیں چینج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو پرووائزو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو میں اس دونوں سچویشنز کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایک بہت بڑی سپیس ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اس کو کیا جائے. دوسری سچویشن اس وقت آئے گی کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، چونکہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیٹیل ریزننگ والی ججمنٹ آئے گی تو وہ جو ڈیو پروسیس آف لا والی جو ہے کہ وہ جو 5 ممبرز بینچ ہے جب اپنی اوپینینز کو ایکسپریس کرے گا ان ٹرمز آف رائٹنگ اور اگلے 2-3 دن کے اندر آ جائے گی، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہوگی کہ اس ڈیو پروسیس آف لا کو جس کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، کیا اس سے بڑا بینچ اس ڈیو پروسیس آف لا کو 18th امینڈمنٹ کو جب آرٹیکل 10A آیا تھا اس کو 2015 کے اندر ایڈریس کر دیا ہے، تو کیا ایک میجورٹی کی جو ججمنٹ ہے جو 11 ممبرز بینچ ہے اس کو 5 رکنی بینچ جو ہے وہ کس طرح اوور رائڈ کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن آئے گا. لیکن میں جو آپ کی اشارہ کر رہا ہوں اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ساری بات چلی تھی ڈیو پروسیس آف لا کی ایون حد تک جو 9 مئی کو چلی تھی، لیکن یہ جو آرٹیکل 8 والی بات ہے یہ 23 اکتوبر والی آئی تھی، اور اس دن گورنمنٹ کو چاہیے تھا یا اٹارنی جنرل کو چاہیے تھا کہ ٹائم سیک کرتے اور کہتے کہ سر اب آپ 9 مئی سے تھوڑا سا آگے اب جا رہے ہیں تو ہمیں پراپر ٹائم دے تاکہ ہم آپ کو اسسٹ کریں. اگر یہ چیز ہو جاتی تو میرا خیال ہے کہ جو بحث آج ہم کر رہے ہیں اس پہ سانیہ 9 مئی تو ایک واقعہ ہے نا، وہ تو ایک سانیہ ہے جو ہوا، وہ تو بات اس سے آگے چلی گئی ہے نا، بات تو کہیں آگے ہے، بات اس سے آگے چلی گئی جو انہوں نے شرط پسندی، شدت پسندی اور فساد، اگر جس طرح کا فیصلہ آیا اس کے بعد اگر یہ چیز آگے چلی گئی ہے 9 مئی واقعے سے. ہاں بالکل، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا اور آپ کی قیمتی رائے کا بھی. تو ناظرین ہم اسی پر بات کریں گے اور اپنے پینلسٹ کے اسی پر رائے جانیں گے، قانونی ساز صاحب کی بھی، لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ساز صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے حافظ صاحب قانونی رائے بتا رہے تھے اپنی، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے میری کیا مجال کہ میں اتنے سینئر وکیل کی لیگل ایڈوائس سے ڈس ایگری کروں، لیکن میں صرف چھوٹی سی گزارش کروں کہ اس میں 2 ایشوز میرے خیال میں تھوڑے بنیادی ہوں گے. ایک یہ کہ اگر یہ ججمنٹ سسپینڈ ہوئی، جس کا کہ چانس ہے، یا اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا جس کا کہ چانس ہے، تو کم از کم سسپینشن کی حد تک اگر ہم بات کریں، جو کہ اس کے بعد ایک مقدمہ سنا جائے گا، پھر اس کا حتمی فیصلہ تو جو بھی ہوتا ہے، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کی ایک 5 ممبر ججمنٹ جو ہے 184(3) میں پاس کی گئی وہ سسپینڈ ہو جائے. تو یہ ایک قانونی ایسی دیوار ہے جو عدالت کو پہلی دفعہ کراس کرنی پڑے گی. آئی ایم شور کہ اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ہمارے قانون کے زاویے کے اندر یہ فرسٹ ہے ایفیکٹولی. دوسری جو بات اس کے اندر ضروری ہے میرے ناقص سی رائے میں، وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت جنہوں نے اپیلیں فائل کی ہیں، کیا وہ اس بات پہ آرگیو کرتی ہیں کہ یہ کیس سنا ہی نہیں جا سکتا تھا 184(3) میں کیونکہ پبلک امپورٹنس نہیں تھا یا بینچ پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں تھا، جس صورت میں سپریم کورٹ کا جو اپیل کا بینچ ہے وہ میرٹس پہ کوئی فیصلہ نہیں دے گا. وہ نہیں کہے گا کہ آرمی ایکٹ، سویلین ٹرائلز، دیگر چیزیں درست ہیں یا غلط ہیں. وہ کہے گا کہ نیچے کی ججمنٹ پروسیجرلی کیونکہ وہ مقدمہ سنا نہیں جا سکتا تو ہم سیٹ اسائڈ کرتے ہیں. یہ ایک آؤٹ کم ہے. دوسرا آؤٹ کم ہے کہ فیڈریشن یہ کوشش کرے یا اپیل کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ ہم اس موقع کو لیتے ہوئے حتمی طور پہ سپریم کورٹ سے یہ کہلوا دیں کہ یہ پورا قانون کا سٹرکچر درست ہے. اس صورت میں پروسیجر کو آرگیو نہیں کرنا پڑے گا، میرٹس پہ ایک فیصلہ کروانا پڑے گا سپریم کورٹ سے. ٹھیک ہے ساتھ ساتھ میرٹ پہ جو فیصلہ کروانا پڑے گا. آپ کا کامنٹ آ چکا ہے، میرے پاس وقت کم ہے. حسن صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں غیر ملکی دہشت گردوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں میں تو قانونی لحاظ سے تو ساتھ صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر اگر کیسز نے سول عدالتوں میں ہی جانا ہے تو نہ وہاں پر جو ہے وہ حفاظت محفوظ ہوگی کسی کی، نہ پروسیکیوشن بہتر طریقے سے ہو سکے گی، نہ جو ہے وہ وکیل مثبت دلائل دے سکیں گے بھرپور طریقے سے، نہ ہی جو ہے وہ گواہان وہاں پر اس کی کوئی گارنٹی ہوگی. ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، یہاں تک کہ جج بھی غیر محفوظ نہیں ہوں گے. تو پھر جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. یہ جہاں کا معاملہ ہے
یہ وہاں پر آنا چاہیے. یہ معاملہ شدت پسندی، شر پسندی، فساد ٹھیک ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ شدت پسندی کی جانب جا رہا ہے. بالکل فیصلے پر نظر ثانی ٹھیک ہے، فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. بالکل حسن صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ناظرین کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.